मैं किचन में थी जब मेरी कानों में मेरी बेटी की रोने की आवाज़ गूंजी। मुझे एक बार फिर से इसकी फिक्र ने सताया। घर में मेरे अलावा काम करने वाला कोई नहीं था। मैं जल्दी से भागती हुई अपनी बेटी के पास गई। मैंने उसे उठाया। वो अभी तक बुखार में तप रही थी। बुखार ऐसा था जैसे लग रहा था जो कोई अंगारा हो। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया और किचन में आकर काम करने लगी। मेरी सास अभी तक अपने कमरे में बंद थी। कुछ देर बाद इनके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई। आते साथ ही वो टीवी लाउंज में बैठ गई। मैं खाना बना चुकी तो अपनी बेटी को गोद में लिए इनके पास आ गई। मेरी बेटी अब बुखार की वजह से बेहोश होने को थी। वो कुछ खा पी नहीं रही थी। इसके मुंह के छाले पड़े हुए थे। 2 माह की मासूम सी बच्ची थी। मैंने कुछ देर अपनी बेटी को देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपनी सास की तरफ बड़ी उम्मीद से आई और कहने लगी, अम्मी खुदा के लिए मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं जिमर को डॉक्टर के पास ले जाऊं। इसकी हालत देखें, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बुखार की वजह से इसका सारा जिस्म तप रहा है। ये कोई तीसरी बार होगा जब मैंने अपनी सास को इसके बारे में बताया था। मेरी सास ने एक हकीर सी नज़र मुझ पर डाली और फिर एक हकारत भरी नज़र मेरी बेटी पर डाली और कहने लगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ख़ास तौर पर तुम्हारी इस बेटी के लिए तो हरगिज़ नहीं है। वो मुझे झिड़क कर कहने लगी तो मेरी आंखों में मज़ीद आंसू भरने लगे। मेरा शोहर घर पे नहीं था और वैसे भी दूसरे मुल्क में था और मेरी तमाम तर जिम्मेदारी इसने अपनी माँ पर डाली हुई थी। और मुझे ब्याह के लाने के बाद तकरीबन 6 माह बाद वो गया तो वापस ना आया। अब मैं मुकम्मल तौर पर अपनी सास के रहमो करम पर थी। कभी कभी इसकी कॉल आ जाती तो वो अम्मी से मेरा हाल अहवाल पूछ लेता। इसके अलावा इनका मुझसे कोई राब्ता न रहा था। इनके जाने के 6 माह बाद मेरे यहाँ बेटी हुई थी। लेकिन बेटी होने के बाद मेरी सास का रवैया बदल गया था। जिस तरह वो बदली बैठी थी बिल्कुल इसी तरह वो बदल चुकी थी। मैंने हाथ जोड़ते हुए अपनी सास की मिन्नत की और कहने लगी, अम्मी जान खुदा के लिए इस नन्ही सी जान की तरफ देखें। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मैं जल्द आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। मेरी सास ने मुझे एकदम से धक्का दिया तो मैं नीचे गिरते हुए बच्ची थी और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास मुकम्मल तौर पर गुस्से में आ चुकी थी और कहने लगी, खबरदार अगर दोबारा मुझसे अपनी इस बेटी के लिए पैसे मांगे। तेरा अगर बेटा होता ना तो तुझे मैं सर आंखों पर बैठा दिया होता, तेरे तमाम नाज नखरे उठाती और अगर वो बीमार होता तो खुद इसे डॉक्टर के पास लेके जाती और सबसे महंगा तरीन इलाज करवाती। लेकिन तेरी इस बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं। समझी, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा, अम्मी जान वो मर जाएगी। तो वो कहने लगी, मरती है तो मर जाए मेरी बलाद से, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। अपनी सास के मुंह से निकले हुए ये तमाम अल्फाज मुझे तीर की मान लगे। मैं अपनी बुखार से तपती हुई बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले आई और गीला कपड़ा करके इसके सर पे रखती रही। जिस तरह मैं 2 दिन से रख रही थी, मेरी बेटी ने 2 दिन से कुछ न खाया था। न जाने क्यों इस मासूम के मुंह में छाले भी पड़ चुके थे। वो तो फीडर के साथ दूध भी नहीं पी सकती थी। मैं इसे क्या खिलाती और क्या पिलाती। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास एक धेला तक मौजूद ना था। मैं खाना वैसे भी बना चुकी थी। अब 3 बजे तक मैं बिल्कुल फारग थी। मैंने अपनी बेटी के सर पर गीला कपड़ा रखना शुरू किया, लेकिन अगले ही 2-3 घंटों में मेरी बेटी की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और वो खामोशी से इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गई और मैं फिर भी खामोशी से इसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखती रही। मैं नहीं जानती थी कि इसके हाथ पाँव पीले पड़ चुके हैं और वो बेजान हो चुकी है। जब मैंने इसे संभाला तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। एकदम से मेरी चीख मेरी ओंठों से निकली। मेरी सास भागती हुई मेरे कमरे में आई और सफाई करने वाली मुलाजमा भी आ चुकी थी। वो दोनों भागते हुए आई तो मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए बैठी रो रही थी। मुलाजमा ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुलाजमा ने मेरी बेटी को संभाला तो इसके भी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भी झिझकते हुए कहने लगी, बड़ी बीबी, बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है, इसकी सांसें नहीं चल रही। मैं रोती रही, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। आखिरकार न जाने कैसे करके ये खबर हमारे मोहल्ले तक पहुंच गई थी और मेरी बेटी के जनाजे के लिए ऐलान भी करवा दिया गया था। मैं नहीं जानती थी कि इसके बाप को इसकी इतला कर दी थी या नहीं, लेकिन जनाजे के लिए अब लोग हमारे घर पर जमा होना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी को भी ना दी। मैं इसे अपनी गोद में उठाए अपने सीने से लगाए बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहल्ले की तमाम औरतें मुझे बच्ची की मैयत देने का बोल रहे थे ताकि इसे गुस्ल दिया जाए, लेकिन मैंने एक चीख निकाली और अल्लाह ताला से इंसाफ मांगने लगी।
میرے دل میں بے حد درد تھا۔ میری ساس دور کھڑی خاموش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں، وہ دنیا کا سامنا نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی دکھ نہ تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگی، یا اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیری حکمت کا واسطہ، تو بے شک اچھا بدلہ لینے والا ہے۔ میری بیٹی کی جان جس کی وجہ سے گئی ہے، تو اس کی پکڑ سخت سے سخت کر، ابھی کے ابھی مجھے انصاف چاہیے، میں نے لرز کر کہا اور اپنی بیٹی پر اپنے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ملازمہ نے میرے ہاتھ سے بچی کو لیا تو دوسری طرف جو کچھ منظر دیکھنے کو ملا وہ سب کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ خدا کی خدائی کو شاید جوش آیا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن سے نہیں مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا کو سدھار گئے تھے، لیکن جہاں پر مجھے اکیلا چھوڑ دی، میری کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ دور کے رشتہ دار ایک عورت تھی جس نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا شوہر بھی وفات پا چکا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے اپنی گود لیا اور مجھے پالنے لگی۔ وہ بہت غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی اور جو پیسے بن پڑتے وہ میرا پیٹ پالتی۔ کچھ بڑی ہوئی تو اس نے مجھے اسکول ڈالا اور اسکول کی بھی فیس ادا کرنے لگی۔ میں اسے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس نے بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اس خالہ سے مجھے بڑی عقیدت تھی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی کلاسیں پڑھنے لگی تو خالہ نے میرے لیے محنت زیادہ کرنا شروع کر دی، جہاں تک کہ اب وہ 3 گھروں میں جا کے صفائیاں کرتی، برتن دھوتی اور میری فیسیں جمع کرتی، اور پھر بھی فیس پوری نہ ہوتی تو وہ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، کشیدہ کاری کرتی اور جو پیسے بن پڑتے ان سے میری فیس ادا کرتی، اور پھر فیس ادا کرنے کے بعد میرے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا کرتی تھی۔ اکثر خود بھوکی رہ جاتی، لیکن مجھے وہ اکثر کھانا وقت پر دیتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ دن گزرنے لگے اور آہستہ آہستہ خالہ کی صحت گرنے لگی۔ میں بھی اب گریجویشن میں پہنچ چکی تھی۔ خالہ نے مجھے یونیورسٹی میں بھیج دیا تھا، لیکن یونیورسٹی کی فیس وہ بالکل بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، مجھے بس گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرنی ہے۔ خالہ بس چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، اور وہ میری ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں نے کہا، خالہ جان، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہوگا؟ خالہ جان میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا، میری خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو، تم پڑھتی لکھتی تو تم ہی ڈاکٹر بنتی نہ۔ اب دیکھو تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا ہے کہ میں بیمار پڑ گئی ہوں، اب میں تمہاری فیس بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے خالہ جان کو اس وہم و گمان سے نکالا اور کہا، خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں، بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا پوسا ہے، مجھے اتنا بڑا کیا ہے، اب اگر آپ کی صحت گرنے لگی ہے تو اب یہ مجھ پر بھی آپ کی خاطرداری کرو اور بہت جلدی کوئی کام ڈھونڈ لو۔ الحمدللہ میری پڑھائی اتنی اچھی ہے کہ مجھے کہیں بھی جاب مل سکتی ہے۔ میں کل سے ہی جاب کے لیے انٹرویو دینا شروع کر لوں گی، اور پھر انشاءاللہ بہت جلدی مجھے کہیں اچھی جگہ پر نوکری مل جائے گی۔ پڑھنا لکھنا تو بعد میں چلتا رہے گا، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے۔ خالہ جان سے یہ کہا تو وہ مجھے بے حد دعاؤں سے نوازنے لگی۔ میرے لیے رشتے بھی آ رہے تھے، لیکن میں نے خود خالہ جان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی، نہ ہی مجھے رشتہ کرنا ہے۔ پہلے مجھے آپ کا علاج کرانا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے۔ اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہی، آپ میری دیکھ بھال کرتی رہی، لیکن اب جب آپ کی دیکھ بھال کرنے کا وقت آیا ہے تو کیا میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ خالہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے خالہ سے کہا تو خالہ میرے سر پر بوسہ دے کے کہنے لگی، میری بیٹی، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو جوان ہوتے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے گھر کے ہو جائیں۔ بیٹا، میں نہیں چاہتی میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ کر کے تمہیں تمہارے گھر کا کر جاؤں۔ لیکن میں نے خالہ کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے انٹرویو دینے لگی۔ بہت جلدی مجھے ایک اچھے اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں صبح صبح خالہ کی دیکھ بھال کرتی، انہیں ناشتہ بنا کر کھلاتی اور پھر اسکول کے لیے چلی جاتی۔ 2 بجے تک میں اسکول سے واپس آتی اور میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں ان کے ساتھ ہی مل کر کھانا کھاتی اور پھر گھر کے سارے کام نپٹاتی۔ وہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتی رہتی تھی، لیکن ہر وقت مجھ سے یہی کہتی رہتی کہ بیٹا، مجھے تمہاری بہت فکر لگی رہتی ہے، نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں، بس میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں ان سے کہتی، امی، خدا کے لیے آپ ایسی باتیں مت کریں،
مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ 2-3 مہینے نوکری کرنے کے بعد میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ میں خالہ جان کا اچھے ہسپتال سے علاج کروا سکتی۔ چنانچہ میں انہیں ہسپتال لے گئی اور ان کا علاج کرانا شروع کر دیا۔ خالہ کی حالت اب پہلے سے کچھ بہتر ہو رہی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جو پیسے مل رہے تھے وہ گھر کے کاموں میں، گھر کے اخراجات میں لگتے اور پھر اس کے بعد خالہ کی دوائیوں میں ہی اڑ جاتے۔ ایسے میں ایک روز میں جب اسکول میں داخل ہوئی تو مجھے اسکول میں کچھ الگ سی ہلچل محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسکول میں کوئی نیا آیا ہو۔ میں کافی حیران تھی، لیکن جب اسٹاف روم میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اسٹاف میں کچھ اساتذہ کی تقرری ہوئی ہے اور کچھ نئے ٹیچرز ہمارے اسکول میں آئے تھے۔ ان میں 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، نہ کسی سے بولتی تھی اور نہ ہی کسی کی باتیں سنتی تھی۔ میں ان تینوں ٹیچرز سے بھی ملی اور پھر خاموشی سے آ کر اپنی کلاس لینے لگی۔ جب بریک کا وقت ہوا اور میں اسٹاف روم میں آئی تو اسٹاف روم کے تمام لوگ کینٹین میں تھے۔ یہ اچھا موقع تھا۔ میں خاموشی سے جہاں بیٹھی اپنے بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے خاموشی سے پیچھے دیکھا تو وہ وہی نیا ٹیچر تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اجنبیوں سے بات کرنے میں ویسے بھی وحشت ہوتی تھی اور یہ اجنبی خود ہی میرے اتنے قریب آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مس حجات، کیا آپ ایسے ہی کم گو ہیں یا پھر آپ اسکول میں ہی کم بولتی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ آپ اسکول میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنی کلاس میں ہی جاتی ہیں اور وہاں سے سیدھی اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ آپ کسی لڑکی یعنی کہ کسی فیمیل ٹیچر سے بھی اتنی بات نہیں کرتی؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ اس کے یہ فضول سوالات مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے تھے، لیکن میں نے مروتاً کہا، جی میں ویسے ہی کم بولتی ہوں، مجھے زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، اچھا مجھے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کیسے فضول کے سوالات لے کر بیٹھ گیا تھا، مجھے اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں جتنا اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھے کاپی چیک کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن وہ تو ٹس سے مس بھی نہ ہوا اور اپنی باتیں بتانے لگا۔ اس کے مطابق وہ اپنے ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس کی ماں نے ہی اسے پالا تھا، لیکن وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو یہ الفاظ میری یادداشت میں رہ گئے، باقی اسے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر جب میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور میں بھی بچوں کی کاپیاں خاموشی سے چیک کرنے لگی۔ اب ہر روز یہی ہونے لگا تھا۔ وہ روزانہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ پہلے تو مجھے اس کا یوں اپنے پاس آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک تو میرے گھر کی ٹینشن ہوتی تھی، گھر کے تمام اخراجات میرے سر پر تھے، اوپر سے خالہ کی بیماری نے میری ٹینشن میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تھی کہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور اوپر سے یہ انسان تھوڑا سا وقت ملتا تھا جب میں یہاں آ کر اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزرتی اور اپنی روزمرہ کی سوچوں اور فکروں سے آزاد ہوتی، کھلی فضا میں سانس لیتی۔ لیکن اب اس شخص نے یہاں آ کر مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا میں اس کی عادت کی عادی ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے مانوسیت سی ہوتی گئی۔ اب اگر کبھی کسی روز اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو مجھے بے چینی ہونے لگتی، یا شاید اب یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی نظروں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن پھر اب 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ ریسرچ کے وقت آ کر میرے پاس نہ بیٹھا ہو اور مجھ سے باتیں نہ کی ہو۔ لیکن آج وہ آ کر بیٹھا تو کچھ بدلا بدلا سا تھا، چپ سا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے کہیں باہر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، اسی لیے تو میں بس ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں پر ٹیچنگ کرنے لگا تھا۔ اب 3 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے وہاں سے اب جاب کی آفر آئی ہے اور اب مجھے جانا ہے۔ آج میرا یہاں پر آخری دن تھا تو اسی وجہ سے میں تھوڑا پریشان ہوں۔ یہاں پر سب لوگوں سے دور جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے سبھی لوگوں کے ساتھ میری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ اب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اس کے جانے کا سن کر ایک دم کے لیے میں بھی گھبرا گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور خاموشی سے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو وہاں پر اچھی جاب مل رہی ہے تو آپ کو چلا جانا چاہیے۔ میری بات پر خاموش ہو گیا اور چھٹی ہو گئی۔ چھٹی کے بعد اس کے بعد میں نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا۔
میں نے اپنے ساتھ کے ٹیچر سے بھی بس یہی سنا تھا کہ وہ اسی رات ہی پرواز کر گیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس ملک گیا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے میں نے زندگی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہر روز مجھے اس کی یاد آتی، لیکن میں نے اس کی یاد کو اپنے سینے میں دبا لیا تھا۔ وہ کون سا کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا جو میرے لیے یہاں پر رشتہ بھیجتا، یا پھر وہ میرے لیے رک جاتا۔ میں اپنے آپ کو اسی طرح ملامت کرتی ہوئی خاموش کرا دیتی۔ اب خالہ کی حالت دن بدن کچھ زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خالہ نے رٹ باندھ لی تھی کہ اب وہ میری شادی کروا کے رہیں گی۔ آخر کار میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو وہ میرا رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ گھر محلے کی کچھ عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ میرے لیے روز نئے نئے رشتے آنے لگے۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد لوگوں سے ملنے کے لیے خود کو تیار کرتی اور لوگوں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرتی۔ کبھی کسی کو میں پسند نہ آتی اور کبھی آگے والے کو میرا پڑھانا پسند نہ آتا۔ تقریباً 6-7 مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک روز میرے لیے رشتہ آیا۔ خالہ جان نے اب تجھے کہا کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے، آج اچھے سے تیار ہو جانا، لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نہیں امی، آج سے مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا اور نہ ہی اپنی تحصیل کروانی ہے۔ ہر کوئی آتا ہے مجھ پر نام رکھ کے چلا جاتا ہے، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا۔ بس آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ میں نے یہ کہا تو خالہ جان نے کہا بیٹا ایک بار لڑکے والوں سے مل لینے میں کیا حرج ہے، بس میں کہہ رہی ہوں تم تیار ہو کے آ جانا، کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ آئے اور میں تیار ہو کر نیچے آئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا جس کا نام عادل تھا، جو 3 ماہ تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھاتا رہا اور میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھتا رہا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا شکر ہے کہ آپ میرے آنے تک یہیں موجود رہیں، مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی اور اڑا کے لے جائے گا، یعنی وہ مجھے اپنی پسند سے رشتہ لے کر آیا تھا۔ خالہ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی۔ ان لوگوں پر مجھ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے اسکول میں پڑھانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے خالہ جان کو ہاں کر دی اور پھر یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی صورت میں میری شادی اس سے ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میری خالہ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی اجڑ کے رہ گئی ہو۔ وہ میری ماں تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ مجھے وہ چھوڑ کے گئی تو تب مجھے احساس ہوا کیونکہ خالہ کو اتنی جلدی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر کا کر سکے۔ خیر اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے اپنے گھر کا کر گئی تھی اور اب اپنے گھر میں اپنے گھر کو گھر کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیا۔ عادل اور اس کی امی بہت اچھے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان سب نے مجھے بالکل بھی پرایا ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ دونوں مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے، بالکل مجھے میری ماں کی طرح لگتی تھی، اور عادل تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرا جو دل کرتا تھا وہ مجھے لا کے دیتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ تقریباً 6 مہینے تک وہ میرے ساتھ رہے۔ 6 مہینے بعد انہیں پھر سے جانا تھا، لیکن ان 6 مہینوں میں ہمیں یہ خوشخبری بھی مل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھا اور پھر خاموشی سے وہ بیرون ملک چلا گیا، اور اب یہاں پر میری ذمہ داری ساس پر آ گئی۔ میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس حالت میں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جس روز میری ڈیلیوری اور پتہ چلا کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اسی روز سے میری ساس کے تیور بدل گئے اور اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ عادل کی کبھی کبھی کال آتی تو وہ اپنی ماں سے بات کرتا، یا شاید اس کی ماں مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی تھی، میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ تھا کہ بس اس کا رابطہ مجھ سے نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ میں نے اب ٹیچنگ چھوڑ دی تھی اور گھر سنبھالنے لگی تھی۔ بیٹی کو پیدا ہوئے اب 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری ساس نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ 2 مہینے بعد میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے تیز بخار نے دبوچا اور مجھے اس کی بے حد فکر ہونے لگی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طریقے سے ٹھیک کروں۔ میرے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوتے، تمام پیسے جو عادل بھیجتے تھے وہ سبھی پیسے ان کی امی کے ہاتھ پر جاتے، میرے ہاتھ میں 1 روپیہ نہ آتا۔ گھر کی سبزیاں وغیرہ بھی خود ہی جا کر لے کے آتی تھی، بس میرے ہاتھ میں گنا ہوا سودا سلف دیا جاتا تھا جس سے میں کھانا وغیرہ بنا لیتی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بیماری ہوتی تو وہ پیسے بھی مجھے امی سے ہی مانگنے پڑتے تھے۔ آج بھی اپنی بیٹی کی بیماری کے لیے پیسے مانگے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پھر ہوتا چاہیے، بہت ہی نہیں چاہیے، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے تو مرے چاہے جیے، جو کرے خود کرے، مجھے اس کے لیے کچھ نہیں دینا۔ میرے پاس ایک تنکا بھی نہیں،
میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں عادل سے بات کر سکوں، لیکن عادل سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک ہی موبائل تھا جو امی کے پاس تھا، اس پر بھی پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے وہ میرے ہاتھ میں لگ جاتا تو میں اس کے پاس ورڈ کو کھول نہ سکتی تھی۔ خیر میں روتی رہی اور اپنی بیٹی کے سر پر گیلا تکیہ رکھتی رہی۔ 3 بجے تک میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس قدر شدید بخار نے اس کی جان لے لی۔ دھیرے دھیرے ہر کسی کو پتہ چل گیا۔ اب جنازے کا بھی وقت تھا۔ مجھ سے میری ملازمہ بچی کی میت مانگ رہی تھی تاکہ وہ اسے غسل دے سکے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے التجا کی اور انصاف مانگا۔ اسی وقت جب میں نے اپنی بچی کو ملازموں کے حوالے کیا، تب بھی سب بھی لوگوں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ ایک کونے میں کھڑی میری ساس جو ایک دم سے نیچے گر پڑی اور اس کی چیخوں کی آواز پورے حال میں گونجنے لگی۔ اسے ایک دم سے فالج نے آ جکڑا تھا اور اس کا تمام وجود فالج زدہ ہو گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہسپتال لے جایا گیا اور ادھر میری بیٹی کا جنازہ ادا کر دیا گیا تھا۔ ہسپتال کے جانے کے بعد انہیں کافی دن تک ہسپتال میں رکھا گیا۔ ان کی بیماری کی اطلاع میرے شوہر کو بھی مل چکی تھی۔ وہ بھی جلد سے جلد پاکستان آیا۔ جب اس نے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے تمام حقیقت اس کو بتا دی اور وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو امی جان نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں، اور تمہارے ساتھ بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری امی اس معصوم سی بچی کے اتنی خلاف ہو چکی ہیں۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اپنے شوہر کے دکھ کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف اب میری ساس کسی بھی طور نہ بولنے کی سکت میں تھی اور نہ ہی اٹھ بیٹھنے کی سکت میں۔ میری وہ درد کی شدت میں کی جانے والی دوا مکمل ہو چکی تھی، مکافات عمل ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ساس کا اس طریقے سے بیمار ہو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دن رات ان کے لیے دعائیں کی، ان کی خدمت کرتی رہی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی ہوگی۔ بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تم مجھے معاف کر دو گے تو خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تم جانتی ہو اس معصوم بچی کی جان میری وجہ سے گئی ہے اور جتنا پچھتاوا مجھے ہے شاید ہی کسی کو ہوگا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا۔ میری دعا قبول ہو چکی تھی، اللہ پر یقین اور بھی پختہ ہو چکا تھا۔ ہر وقت ہمارے لیے موجود رہتا ہے، ہماری کی گئی ہر دعا قبول لازمی کرتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف تو کر دیا، لیکن وہ آج تک مجھ سے شرمندہ ہے۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا اور اسی وجہ سے میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے امید سے ہوں۔ اس بار عادل مجھے اور اپنی ماں کو لیے بیرون ملک آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بار بھی کچھ ویسا ہی ہو جس طرح پہلے ہوا تھا۔ ان کے لیے بیٹا یا بیٹی کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ ان کے مطابق بس اولاد ہونی چاہیے۔ انسان کے بڑھاپے کا سہارا کوئی بھی اولاد بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ساس بھی مجھ سے شرمندہ رہتی اور بار بار مجھ سے معافی مانگتی، لیکن میں انہیں معاف کر چکی ہوں۔ پھر بھی اپنی 2 ماں کی بیٹی کا دل سے درد ابھی تک نہیں جاتا۔ خدا را ہم بہوؤں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا کہ ہم بیٹے پیدا کریں یا بیٹیاں۔ خدا کی مرضی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے اور جسے چاہے ایک نعمت بھی نہ دے۔ اس میں ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی سزائیں ہمیں اور ہماری معصوم سی بچیوں کو کیوں دی جاتی ہیں؟ خدا را سوچ لے اور اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو خدا کے لیے اس کے ساتھ رحم کیجیے۔ اس طرح نہ کیجیے جس طرح میری ساس نے کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور معصوم کی جان چلی جائے اور پھر ساری عمر آپ کی پچھتاوے میں گزر جائے۔